बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राजा साहब, आज की जो अहम खबरें हैं उसमें सबसे पहले लंदन से चीखो पुकार सुनाई दे रही है और ये शुरू हो चुकी है चीखो पुकार। ये किसकी है, कौन सी शख्सियत है, किसको सुना रही है, ये पूरी कहानी जो है आज दो टोक में हम शामिल करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ की इसराइली त्यारे में एक मुबैना मुलाकात, इस पर भी कुछ सवालात हैं हमारे पास और उनके जवाब भी हम तलाश करेंगे आज के इस दो टोक में। और मज़ीद क्या इत्तलात आई हैं, क्या इंकशाफात हुए हैं, और फिर आखिर में सैलाब की तबाहकारियाँ, चारों सूबों में फ़ौज को तैनात करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है, इस पर भी हम जो इन्फॉर्मेशन है अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, ये आहो बका एक दिन इसका आगाज लंदन से ही होना था। 2019 में नवाज शरीफ साहब बरतानिया आए थे अपने इलाज के लिए, लेकिन राय साहब इलाज नहीं उन्होंने करवाया। पाकिस्तान के मीडिया को वो चक्कर, जो राइड्स थी ना, राइड्स जिस तरह किसी थीम पार्क के अंदर बच्चों को झूले दिए जाते हैं, इसी तरह वो पाकिस्तान के मीडिया को पहले 3 माह इस तरह की राइड्स देते रहे। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, यानी पूरे का पूरा जैसा पाकिस्तान में मीडिया ट्रायल होता है ना, इसी तरह मीडिया इनका इलाज भी हुआ। रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स जा रही हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स को पाकिस्तान की अदालतों में भी पेश किया गया जब ज़रा सा हुकूमत जोर लगाती थी। और आपको याद होगा खान साहब भी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, कह चुके कि हम बोरिस जॉनसन से भी बात करेंगे। बहुत कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर पिछले 2.5 वर्षों में नवाज शरीफ की सेहत को लेकर, लेकिन सेहत का मामला बहुत पीछे रह गया। फिर हमने देखा कि एकदम से नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया। पहले वो बोलते नहीं थे, परेशान थे, तबीयत खराब है, कोई पूछता था कि कैसे हैं तो वो कहते थे मैं बीमार हूं। तो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। फिर जब वो बोलना उन्होंने शुरू किया तो हदफ पाकिस्तान के इदारे बने। फिर मजीद बोलना शुरू किया और उनकी बेटी ने बोलना शुरू कर दिया। करते करते ये जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, उन्होंने पाकिस्तान में इसे आम करने की कोशिश भी की अपने नुमाइंदे शहबाज शरीफ के जरिए, और फिर उनकी हुकूमत भी आ गई, यानी बीमारी कहीं पीछे रह गई। अब मामला ये कि ये नवाज शरीफ की हिस्ट्री है कि पहले वो निकल जाते हैं, जब उन पर सख्ती आती है फिर डील करके वापस आते हैं, फिर निकलने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी डील के जरिए आए, अब ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अब उन्होंने अपने बाहर आने के बाद अब उन्होंने जो दूसरा काम शुरू किया है वो अपने आप को पाकिस्तान की अदालतों से बेगुनाह साबित करने की कोशिश है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करवाते वो शायद बेगुनाह साबित नहीं होंगे। एक बयान जारी किया गया है, इस दौरान जज अरशद मलिक, जस्टिस शौकत सदीकी, राना शमीम और जस्टिस साकिब निसार, पता नहीं राय साहब कितने जस्टिस जो हैं, इन्होंने कुछ को जो है वो टारगेट किया, कुछ के ऊपर केसेस, और फिर कुछ लोगों को अब ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट जारी किया है आज लंदन से। ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा, और ये स्टेटमेंट नहीं ज्यादा बल्कि दिल की बात जो थी वो ज्यादा थी, स्टेटमेंट कम और दिल की बात ज्यादा लग रही थी। वो ये कहते हैं कि है कोई जो सुमोटो लेगा। हर बात पर सुमोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत सदीकी का इंकशाफात नजर क्यों नहीं आते। मेरे हक में जज अरशद मलिक, जस्टिस शौकत सदीकी के बाद और कितनी गवाहियां दरकार हैं। मेरा और मरीम नवाज का अदालती और सियासी कत्ल किया गया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मुझे और मरीम नवाज को कौन इंसाफ फराहम करेगा। है कोई मेरे और मरीम के केस पर सुमोटो लेने वाला। शहबाज शरीफ पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार पाकिस्तान की साबका हुकूमत है। इमरान खान को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। लेकिन राय साहब, हमारा जो नुक्ता है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब की आहो बका आपको जायज़ लगती है? इन्हें जस्टिस कयूम की तलाश है या साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तलाश है? किसकी तलाश है निराय साहब, अदलिया के अंदर या कहीं और?
دیکھیں میاں نواز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ از خود نوٹس لیں، یہ 100% جائز بات ہے، اور پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے میاں نواز شریف کے معاملے پر، مریم نواز کے معاملے پر اور شہباز شریف کے معاملے پر، اور سپریم کورٹ اس از خود نوٹس میں شہباز شریف کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں 50 روپے کا سٹیمپ پیپر جمع کرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میری گارنٹی ہے کہ میاں نواز شریف 6 سے 8 ہفتے میں علاج کروانے کے بعد واپس آ جائیں گے، لیکن آج تک میاں نواز شریف واپس نہیں آئے۔ میاں نواز شریف کا لندن میں کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوا اور اب تو میڈیکل رپورٹس بھی وہاں سے سبمٹ نہیں کی جاتی، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر از خود نوٹس لے اور شہباز شریف کے اوپر بھی توہین عدالت لگائی جائے۔ اسی طرح ہاشمی صاحب، اس لیے بھی سپریم کورٹ کو ایک از خود نوٹس لینا چاہیے کہ شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی۔ شہباز شریف 2-3 دن کے بعد جیل جانے والے تھے، اس کے بعد وہ فرد جرم کیسے ٹلی، شہباز شریف کو کیسے ریلیف ملا اور شہباز شریف کن حالات میں اچانک پرائم منسٹر بن گئے جبکہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر اکثریت بھی نہیں تھی اور پوری پی ڈی ایم کی ملا کر اتنی نشستیں نہیں تھیں جتنی صرف تحریک انصاف کی نشستیں تھیں۔ تو اس معاملے پر بھی ایک از خود نوٹس ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کو یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ سازش ہوئی تھی اور شہباز شریف اس سازش کا کردار کس طریقے سے بنے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے مریم نواز کے معاملے پر کہ مریم نواز کے کیسز کہاں گئے، کیونکہ مریم نواز نے سپریم کورٹ سے دھوکہ دہی کی تھی، سپریم کورٹ میں جعلی قطری خط جمع کرایا تھا، سپریم کورٹ میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی تھی، اور مریم نواز کے جو کیسز تھے جن میں مریم نواز کو سزائیں ہوئیں وہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹو پر احتساب عدالتوں میں چلے۔ ایک تو لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے اور کچھ لوگ اس بات پر مس گائیڈ بھی ہوتے ہیں کہ یہ تو احتساب عدالتوں کے فیصلے ہیں۔ احتساب عدالتوں میں ریفرنسز بھیجنے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا اور پھر ایک مانیٹرنگ جج بھی مقرر تھا سپریم کورٹ کا جو کہ یہ دیکھے کہ یہ فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اور جو جے آئی ٹی بنی تھی جس نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف شواہد اکٹھے کیے تھے، اس میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے 2 افسران شامل تھے۔ تو بالکل میاں نواز شریف ٹھیک کہتے ہیں کہ اس پر از خود نوٹس ہونا چاہیے اور اس بات پر بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے کہ یہ میاں نواز شریف نے جو محلات بنائے یہ کس طریقے سے بنائے، جو منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے پار کیا گیا پیسہ لندن میں، یہ کیسے پار کیا گیا، اور مریم نواز کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو بالکل میاں نواز شریف کی یہ جو صدا آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ تک پہنچائی گئی ہے کہ از خود نوٹس لیں میرے معاملے پر، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دوسرا ہاشمی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ اب شہباز شریف کے متعلق میاں نواز شریف نے کہا کہ مجھے پورا اعتماد ہے، تو یہ اصل میں ہاشمی صاحب، میں آپ کو نا میری بات سنیں، میں شہباز شریف پہ بھی ہم بات کریں گے۔ رائے صاحب، یہ کسی کی دل کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی نوٹس لے۔ میرا نا سر، یہ پوری سچویشن میں نے پچھلے 2.5 برسوں میں نواز شریف کی بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹنگ کی ہے اور جو مجھے سمجھ یہاں پر یہ آئی کہ یہ ہمیشہ سے نا ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ اگر یہ بات 1.5 سال پہلے کر رہے ہوتے یا جب عمران خان کی حکومت نہیں گری تھی تو شاید ان کی یہ بات کو کوئی مانتا نہ۔ اس وقت وفاق میں ان کی حکومت ہے، آسما جہانگیر ایک کانفرنس، ایک ریفرنس کروایا گیا، پاکستان کی ٹاپ جتنے بھی آپ کے ججز تھے وہاں پہ موجود تھے، اور ہمیں ایک تاثر یہ ملا کہ شاید وہ چھوٹے چھوٹے پودے جو ان لوگوں نے پاکستان کی عدلیہ میں لگائے، یعنی اپنی من پسند جو ججز ہیں، جو ہر کس چیمبر سے اٹھانے ہیں، کس کے چیمبر کے لوگ ہوں گے، کیا ہوگا، اور کس طرح وہ عدالتوں میں جا کر کچھ لوگوں کو ریلیف دیں۔ ہماری تو سر عدالتی تاریخ تو یہی ہے۔ یہ ٹائمنگ سر اس کی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اب آپ کی حکومت ہے اسلام آباد میں اس لیے، یا عدالتیں تو رائے صاحب یہ وہی ہیں؟ یہ کس طرح ممکن ہو پائے گا؟ آپ اسلام آباد میں لینڈ کریں گے، لاہور میں لینڈ کریں گے، حفاظتی ضمانت ہوگی، سپریم کورٹ کہے گی کہ جناب ٹھیک ہے، شوکت صدیقی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان کا تو اپنا کیس نہیں لگا اور اس کے اوپر تاریخ نہیں آ سکی۔ جن ہستیوں کو انہوں نے
ان پر الزام لگانے کی کوشش کی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیسز ان کے لگ پائیں گے اور ان کی بعد میں کوئی وزن ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ آئیں اور سب کچھ ٹھیک ہوگا، یا پھر اس کا حل کسی اور عدالت کے پاس ہے جو انہوں نے تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ تیاری کے بغیر تو یہ بولتے نہیں ہیں۔ ایک دن پہلے آپ نے گفتگو ان کی سن لی تھی سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے جو باہر آئی، اور جو انہوں نے ایک بات بتائی کہ نواز شریف صاحب عدلیہ کے خلاف ایک بیانیہ بنائیں گے، اور اب آپ کو بیانیہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر یہ صرف آواز لگائیں گے، صرف چیک کر رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ جناب میں حاضر ہوں، یا پھر انہیں 2023 کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی ٹاپ جو عدالت ہے اس میں تبدیلی ہوگی؟ حافظ صاحب، یہ جب سپریم کورٹ بار سے ایک درخواست گئی تھی سپریم کورٹ میں میاں نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کے لیے، بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہ ایک جنرلائز قسم کی درخواست ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی سیاستدان کی تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت میں نے ایک وی لاگ میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ایک ڈیل طے پا گئی ہے، ایک سازش ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں اور ہمارے ویورز میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ اس وقت مجھ سے بڑے ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گر سکتی، لیکن میں نے اس دن اپنے ذرائع سے یہ خبر دی تھی کہ یہ جو آئی ہے درخواست میاں نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کے لیے، یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ اس وقت ابھی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، لیکن ایک صحافی کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، وہ طاقتور حلقوں کی بریفنگز میں بھی شرکت کرتا ہے، وہ اپوزیشن کے جو کیمپس ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی طرح جو حکومتی وزراء ہیں ان سے بھی وہ پلس لیتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہ پتا چل گیا تھا، مجھ سمیت 2-4 اور صحافی بھی، انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ یہ ایک ڈیل کے تحت خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش شروع ہو گئی ہے، اور وہ بات بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی۔ اب ہاشمی صاحب، یہ ڈیل کا حصہ تھا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی، یہ ڈیل کا حصہ تھا کہ مریم نواز کی نااہلی ختم ہوگی۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کی جو آپ نے خبر کا ذکر کیا، سہیل وڑائچ صاحب کی خبر میں یہ بھی منشن کیا گیا، یہ جو ایک دن پہلے شائع ہوئی، اس کے اندر یہ بھی منشن کیا گیا کہ میاں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت تو مل گئی ہے، لیکن میرے مقدمات کے معاملات جوں کے توں ہیں، مریم نواز کے مقدمات کے معاملات جوں کے توں ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ڈیل کے تحت آپ کی نااہلی ختم ہوگی اور مریم نواز کی نااہلی ختم ہوگی، اور یہ تمام جو فرسٹریشن ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ چلیں شہباز شریف کو تو حکومت مل گئی، لیکن ہماری نااہلیاں کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ تو ہاشمی صاحب، یہ ڈیل کا یہ والا جو حصہ ہے یہ اس وجہ سے رک گیا کہ جس سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، ان سے جو مس کیلکولیشن ہوئی، جس طریقے سے عوام باہر نکلے، جس طریقے سے عوام کا سونامی آیا، جس طریقے سے خان صاحب نے ضمنی الیکشن کو کلین سویپ کر دیا پنجاب میں، تو اس کی وجہ سے پھر ایک دوبارہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھاٹ پروسیس شروع ہوا کہ اگر میاں نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو جس طرح سے ڈیل کے تحت انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا، آپ کو مقدمات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو اس پوری صورتحال میں عوام کا جو رد عمل ہے یہ شدید تر ہو جائے گا، اور خان صاحب بھی عوام کو باہر نکالیں گے، اور یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جہاں لوگ پھر اداروں سے بھی سوالات کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہاشمی صاحب، یہ میاں نواز شریف کی جو ڈیل کھٹائی میں ڈالی ہے، ان کی واپسی کی، یعنی وہ واپس تو آئیں، عدالتوں کا اگر انہوں نے سامنا کرنا ہے، جیل میں جائیں، عدالتوں کا سامنا کریں، لیکن ڈیل کے تحت ریلیف لے کر پاکستان آنے کی ڈیل جو ان کی کھٹائی میں ڈلی ہے، اس کا کریڈٹ ان 13-14 کروڑ لوگوں کو اور عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ وہ 13-14 کروڑ جو عمران خان صاحب کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے عمل کی وجہ سے اب اس حکومت پر اور باقی جو کردار ہیں ان پر یہ پریشر آیا کہ اگر میاں نواز شریف واپس آ گئے تو اس میں تو بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ ڈیل کچھ عرصے تک معطل تو ہوئی ہے، لیکن اب اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے۔ ایک آپ پلس چیک کرتے نا، عدلیہ کی پلس چیک کی جا رہی ہے، اور یہ ٹھیک ہے، یہ چیک کیا انہوں نے، جی ہاں، یہ پلس چیک کیا ہے کہ اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں عدلیہ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، میری اطلاعات یہ ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری اطلاعات یہ ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ
ہمارے سننے والے شاید یہ کہیں گے کہ ہم بار بار رانا شمیم کی خبر کیوں ہم ڈسکس کرتے ہیں. راجہ صاحب 8 ماہ پہلے گارڈین اخبار نے نا اسے اسلام آباد سے رپورٹ کیا جب ثاقب نثار کی ایک مبینہ اور فیک آڈیو منظر عام پر آئی, اور پھر ہم اس وقت یہ کہتے رہے کہ مریم کیوں نہیں بول رہی, جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیوں نہیں اس میں آ کر بولتے اور کیوں خاموشی ہے. طریقہ واردات یہ تھا, جو ہماری انفارمیشن ہے, کہ اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کی عدالتوں میں اور ایک ریلیف لینے کی کوشش کی جائے گی. اچھا, یہ گارڈین جو اخبار ہے نا, اس میں اس آڈیو کا ذکر کیا گیا ہے اور پوری کہانی انہوں نے بیان کی, انسٹیٹیوشن کا ذکر کیا, آڈیو کلپ ثاقب نثار صاحب کا ذکر کیا, پھر اس کا فرینزک امریکہ میں فیکٹ فوکس احمد نورانی کی سٹوری کا ذکر کیا گیا, اور پھر جو ایکوزیشنز تھی کورٹ کے اوپر اس کا حوالہ دیا گیا. یعنی ایک پلان بنایا گیا تھا, ایک ٹائم لائن تھی کہ ہم اس کے ذریعے چیزوں کو پولیٹیسائز کریں گے, ان کے اوپر بڑے بڑے سوالیہ نشانات لگائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم عدالت کے سامنے پیش ہو کر کہیں گے کہ جناب آپ کے جج نے تو یہ سب کچھ کیا, ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے, لہٰذا مریم کی سزا کو ختم کیا جائے. اینڈ پھر مریم کی سزا جب ختم ہو جائے گی تو ہم پھر پاکستان میں سپریم کورٹ میں جائیں گے یا باقی کسی پلیٹ فارم پہ جائیں گے متعلقہ, اور کہیں گے ایک نظیر کے طور پر کہ مریم کی ختم ہو گئی, اسی کیس میں بے گناہ ثابت کر دیا گیا, تو لہٰذا نواز شریف کو بھی بے گناہ ثابت کیا جائے. راج صاحب, ان کی امیدوں پر تو میں نے پانی پھیر دیا تھا یہاں سے. رانا شمیم صاحب نے کس طرح بیٹھ کر کیا وہ تو وہاں پہ چیز ختم ہو گئی. اب دوبارہ یہ معاملہ 8 ماہ بعد اٹھا ہے. میں یہ ڈیٹ دیکھ رہا تھا, 8 ماہ پہلے یہ آرٹیکل گارڈین میں چھپا, اور اب دوبارہ حالات جب سازگار ہو گئے اور اس کو چھاپا گیا ہے, اس کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے. رائے صاحب, کون سا جج یہ ہمت کرے گا کہ ان 5 ججوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دے یا اسے معطل کرے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئین کے اندر یا قانون کے اندر اتنی جگہ موجود ہے اس خاندان کے لیے کہ اسے چینج کر کے ان کو ریلیف دیا جا سکے؟ 10 سال سزا ہے نواز شریف کی, اور ایکوزیشن جو لکھے گارڈین نے, میں باقی کسی اخبار کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے جو لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور پھر دوسری طرف جو ایون فیلڈ کے معاملات تھے اس پہ انہیں سزا جو ہے وہ سنائی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی عدالت ان کی سزا کو معطل کرے گی, یا پھر طاقتور جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ, چونکہ مریم تو باہر پھر رہی ہے نا, کوئی عدالت نہیں پوچھتی, آپ نے بھی کہا کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ مریم کیوں آپ باہر ہیں, کیا وجہ بنی؟ جی رائے صاحب. دیکھیں آصف صاحب, جب جسٹس ثاقب نثار کی جعلی آڈیو سامنے لائی گئی تھی جو کہ فورینزک میں جعلی ثابت ہو گئی, جب رانا شمیم کا بیان حلفی جعلی سامنے لایا گیا تھا, تو جو عام لوگ ہیں جو سیاست پر بہت گہری نظر نہیں رکھ سکتے, وہ اس وقت پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ اس وقت آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں, یہ کڑیوں سے کڑیاں آپ ملائیں اور ان سیکوینس کو ایک طرف رکھ کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پوری پلاننگ اس وقت شروع ہو گئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی اور میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کی. یہ پہلی پلاننگ کا حصہ تھا جس وقت یہ ایک جعلی آڈیو سامنے لائی گئی اور اسی طرح ایک جعلی حلف نامہ سامنے لایا گیا. اب ہاشمی صاحب, جو آپ نے کہا کہ آئین اور قانون کے تحت, آئین اور قانون کے تحت تو میاں نواز شریف کی نااہلی کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ 2 ہی آپ کے پاس آپشن ہیں. ایک آپشن تو آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ نظر ثانی میں جاتے, نظر ثانی میں آپ گئے, لیکن نظر ثانی میں جب آپ گئے تو آپ کی درخواست رد ہو گئی. وہ ایک ہی مرتبہ آپ جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ سے رد ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ لیگل آپشن ختم ہو گیا. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہو سکتا تھا کہ یہ 2/3 اکثریت حاصل کر کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی آئینی ترمیم کر لیں اور یہ نااہلی کی شک جو ہے وہ ختم کر دیں, یعنی لوٹ مار کا ایک جو بازار ہے اس کو ایک لیگل کور فراہم کر دیں تاکہ اس کے بعد سے کرپشن پر کوئی نااہل نہ ہو سکے. تو وہ دوسرا ان کے پاس آپ کہہ لیں کہ ایک آپشن تھا, لیکن 2/3 میجورٹی تو ان کے پاس نہیں ہے اس وقت. اور دوسرا, اگر یہ اس قسم کی کوئی آئینی ترمیم کریں گے بھی تو اس پر ظاہر ہے کہ ایک عوامی رد عمل آئے گا. لیکن ہاشمی صاحب, اب اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں کہ پاکستان کی عدلیہ کا کردار کیا رہا ہے, ایک طرف آئین اور قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا,
لیکن پاکستان کے اندر جو عدلیہ ہے یہ 131ویں نمبر پر ہے. یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مریم نواز کھڑی ہو کر جسٹس عامر فاروق جو سٹنگ جج ہیں ان پر سنگین الزامات لگاتی ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور آج کی خبر آپ سن لیں کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے معاملے پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا صاحبہ ان کو دھمکایا اور تقریر جو کی اس میں ایسے الفاظ تھے جس سے جج صاحبہ کی کوئی تضحیک کا پہلو نکلتا تھا. اچھا, ان کو تو خان صاحب کو تو اب شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا, 31 اگست کو طلب بھی کر لیا گیا. لیکن ہاشمی صاحب دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ آپ ذرا پاکستان کا عدالتی نظام دیکھیں کہ سسیلین مافیا کے سامنے کس طرح سے کولیپس ہو جاتا ہے, کس طرح سے یہ بیگی بلی بن جاتا ہے پاکستان کا عدالتی نظام جب ان کا سامنا طاقتوروں سے ہوتا ہے. تو پشاور ہائی کورٹ نے یہ خبر سن لیں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیبنٹ سے وفاقی کابینہ سے لیگلی اپرووڈ جو ایک ڈیسیژن کیا گیا تھا کہ مریم نواز, فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس نے عدالتوں کے جج صاحبان کو دھمکایا, چیف جسٹس کو دھمکایا, فوجی قیادت کے خلاف سنگین الزامات لگائے, اس لیے ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے. پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کی حکومت کا وہ فیصلہ کالعدم کر دیا, وہ جو مقدمات تھے ان کو معطل کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی ایک تقریر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایڈیشنل سیشن جج اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف لیگل ایکشن کروں گا, دوسری جانب یعنی ان کو تو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر کے 31 اگست کو طلب بھی کر لیا, دہشت گردی کا مقدمہ بھی بن گیا, خان صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش بھی ہونا پڑا اور صرف 5-6 دن کی ان کو ضمانت ملی. لیکن دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے پی ڈی ایم کے جو قیادت ہے اس کے خلاف جو مقدمات تھے ان کو اڑا دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کیا تھا اور یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہے اور اس وقت پاکستان کا عدالتی نظام اس سسیلین مافیا کے سامنے اور اس کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے. پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال صاحب یہ پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا عدالتی نظام 131ویں نمبر پر نہیں ہے, اس کو اچھے طریقے سے رینک نہیں کیا گیا. اور پھر یہاں سے جو خط بھیجا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ دوبارہ سے اس کے اوپر ریویو کر کے بتایا گیا کہ نہیں, آپ کا عدالتی نظام 131ویں نمبر پر ہے. تو اس طرح کی اندھیر نگری ہے. ایک دن میں 2 فیصلے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے. آپ دیکھ لیں کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ کیا میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے, اس کا جواب ہے کہ پاکستان کے اس قانونی اور آئینی نظام میں جس کو سسیلین مافیا نے یرغمال بنایا ہوا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاشمی صاحب یہاں پر آپ امیجن کریں دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چالان جمع ہو گیا اور شہباز شریف 2 دن کے بعد پرائم منسٹر بن گئے. کوئی دنیا کا مہذب ملک ہوتا, دنیا کی کوئی مہذب ریاست ہوتی, کوئی ایسا ملک ہوتا جہاں قانون نام کی کوئی چیز ہوتی. ہاشمی صاحب یہ پورے شریف خاندان کی, پورے زرداری خاندان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. یہ اس وقت جیلوں میں ان کی پورے جو کرپشن کے کیسز تھے ان کرپشن کیسز میں یہ جیلوں کے پیچھے ہوتے. لیکن یہ پاکستان دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے کہ جہاں پر آپ 15 ارب روپے 16 ارب روپے کی کرپشن کے آپ کے اوپر چارجز ہو اور آپ 2 دن کے بعد پرائم منسٹر بنے اور تمام اپنے مقدمات ختم کروا لیں. آصف علی زرداری اپنے مقدمات ختم کرا کے بیٹھے ہیں اور پھر ججوں کو بھی دھمکاتے ہیں, فوجی قیادت کو بھی دھمکاتے ہیں اور دوبارہ سے اسی ملک کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. 30 سال پہلے بھی مسلط رہے, اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور دوبارہ سے 22 کروڑ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. صاحب یہ ملک کے اندر سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں اب تک 900 سے زائد 900 کے قریب جو ہے بات ہوئی ہیں. لاکھوں افراد فوری امداد کے منتظر ہیں اور اب تک کی جو صورتحال ہے میں اس کو ایک ریکیپ کر دوں اور اوبیسلی پھر اس کے اوپر کچھ سوالات میرے پاس آپ کے لیے بھی ہیں. ایک تو سر کلام میں دریا کے کنارے جتنی بھی آبادی تھی وہ بہت متاثر ہوئی ہے اور جو ویژولز آ رہے ہیں راجہ صاحب
کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جو فلیش فلڈنگ ہے اس کے اتنے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بہت سارے لوگ جو شمالی علاقہ جات میں گئے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور فوج کو جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 سدہ کے قریب ایک پل جو ہے وہ سیلابی ریلا میں بہہ گیا ہے. اس کے علاوہ سوات کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں دریا کے کنارے جہاں پہ جو بڑے بڑے ہوٹلز تھے, اگر آپ ان ویژولز کو دیکھیں وہ بھی آپ کو پانی میں تیرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی راجہ صاحب تباہی جو ہے وہ ہوئی ہے. نوشہرہ میں سیلاب کا خطرہ ہے, ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. بلوچستان ریڈار سے غائب, زمینی فضائی راستہ بند, یہ بھی ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں. 4 جو مین ہائی ویز ہیں ان کا رابطہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے جو ہے وہ منقطع ہوا. 30 گھنٹوں تک کوئٹہ میں بارش ہوئی ہے. سیلابی ریلے کے اندر 500 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. ڈیرہ مراد جمالی کے دریائے لہڑی اور دریائے مولا نے تباہی مچائی ہے. مطلب یہ خبریں آ رہی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کا ایئرپورٹ بھی ڈوب گیا رہا ہے صاحب. 5 دن تک جو پاکستان ریلوے ہے اس نے اپنے آپریشنز کو معطل کر دیا ہے. دریائے سندھ کے اندر بہت ساری بستیاں بہہ گئی, سندھ کے اندر بہت ساری تباہی ہوئی ہے. اب شہباز شریف صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں اپنی پوری کابینہ کو لے کر 13-14 جماعتیں, اور ادھر سے عمران خان صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں اور وہ دورہ کر رہے ہیں مختلف علاقوں کا. راج صاحب یہ آفتیں تو آتی ہیں, ذمہ داری ہم کسی پہ نہیں ڈال سکتے, لیکن انفراسٹرکچر اور اگر ڈیم ہمارے پاس ہوتے نہیں کیوں نہیں ڈال سکتے ذمہ داری ہاشمی صاحب اکاؤنٹیبل تو کرنا پڑتا ہے. ڈیم ہوتے اکاؤنٹیبل تو کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 30 سال حکومت کس نے حکومت کی؟ راج صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں. آصف علی زرداری نے ڈیم اگر بن جائے پاکستان میں تو یہ پانی جمع ہو سکتا ہے, حالات بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو اپنے کھانے اور اپنی فصیلیں اور اپنے گھر بنانے سے, یعنی ایک بلاول ہاؤس آپ کو کراچی میں ملے گا, ایک لاہور میں ملے گا, یعنی جہاں جاتے ہیں ان کے محل تو بن جاتے ہیں. اور میں ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا بختاور کی, جب وہ جو فکسٹ والے وہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کوئی باقاعدہ اپیل کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیسے مت دیں, یہ کہ پیسے کہیں اور چلے جائیں گے. تو پھر اس کا جواب بھی آیا کہ بہتر ہوگا کہ جو پیسہ آپ نے کھایا ہے وہ عوام کے اوپر لگائیں, آپ کے گھروں میں جگہ ہو تو ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھائیں. تو رائے صاحب یہ تو ہمارے سیاستدان ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری تو کسی نہ کسی پہ تو ڈالنی ہوگی اور اسے ذمہ داری لینی پڑے گی. ہاشمی صاحب اس میں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 4تھی مرتبہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے, 4تھی مرتبہ نون لیگ کی حکومت ہے. 3 مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, 35 سال کے قریب یہ حکمران رہے ہیں, تو انہوں نے ڈیمز کیوں نہیں بنائے؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا جو دور تھا ٹوٹل 3.25 سال کا دور تھا, اور ان کو اکانومی اتنی بری حالت میں ملی کہ خود فوج نے بھی اس وقت بتایا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. تو ان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود 3.5 سال کے اندر جو ڈیمز کی تعمیر کے لیے جتنی تیزی سے عمران خان صاحب کے دور میں کام ہوا, اتنی تیزی سے اور اتنی سنجیدگی سے اس سے پہلے کام نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننے دیا گیا؟ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو شاید یہ جو تباہی ہے اس تباہی سے ہم بچ سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ آپ کے جو درخت ہیں, اسی طرح جو خان صاحب نے ایک سونامی شجرکاری مہم شروع کی تھی, بلین سونامی ٹری کا جو پروجیکٹ شروع کیا تھا, تو یہ درخت آپ کا کٹاؤ جو ہے اس کو بچاتے ہیں, سیلاب سے بچاتے ہیں. تو خان صاحب کے 3 سال کے اندر صرف اس قسم کے پروجیکٹس پر کام کیا گیا, اس سے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا گیا تھا. تو اس کی ذمہ داری مکمل طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے جو کہ پاکستان کو 35 سال تک لوٹتے کھسوٹتے رہے, لیکن انہوں نے یہ جو ڈیمز ہیں ان کے بنانے کی جانب توجہ نہیں دی. اور یہ پہلی دفعہ سیلاب نہیں آیا ہاشمی صاحب, یہ سیلاب کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آیا, یہ تو 90s کے جو اشرا تھا, 80s کا اشرا, اس وقت بھی سیلاب آتا رہا, اسی قسم کی ہم صورتحال دیکھتے رہے. لیکن چلیں اب تو جو کچھ ماضی میں ہوا سو ہوا, اب اس وقت اس قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس پوری قوم کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, نون لیگ کے لوگ ہیں, تحریک انصاف کے لوگ ہیں, اس وقت سب لوگ پاکستانی ہیں,
متحد ہونے کی ضرورت ہے. جہاں کوئی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے اس کو اپنا پورا زور لگانا چاہیے. اور اس وقت ہاشمی صاحب اتنے تکلیف دہ مناظر ہیں, بچوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, بوڑھوں کے حوالے سے اتنے تکلیف دہ مناظر ہیں کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس قسم کے کرب سے گزر رہے ہیں. اور اس موقع پر بجائے اس کے کہ اس وقت یہ جو امپورٹڈ حکومت کا یہ ٹولہ اس وقت بھی الزام تراشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پوری قوم متحد ہو اور پہلے اس سانے سے نمٹ لیں, اس کے بعد پھر یہ سیاست دیکھی جائے گی. یہ جسٹس ثاقب نثار کا بھی کتنا مذاق اڑاتے تھے جب انہوں نے ڈیم فنڈ کے لیے, آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کہتے تھے یہ جھونپڑی والا بابا. تو اب پتا چلا ہے کہ ڈیم کتنے ضروری تھے پاکستان کی بقا کے لیے, اور اس وقت عمران خان صاحب نے کتنے اگریسیولی ایفرٹ کی. تو ہاشمی صاحب بہت بدقسمتی ہے کہ کیا پاکستانی عوام کا یہی مقدر رہ گیا ہے کہ کبھی ان کو ایک آفت آن گھیرے, کبھی دوسری آفت آن گھیرے. پوری دنیا کے اندر اس قسم کی قدرتی آفات آتی ہیں لیکن وہ اس قسم کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر 75 سال ہو گئے ہاشمی صاحب, جس طرح سے پاکستان بنا تھا اس وقت سے جو ایک سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں اور اسی طرح مانگ رہے ہیں. حکومت چلانی وہ مانگتے ہیں, سیلاب آ جائے مانگتے ہیں. وہ سننے میں آیا کہ 13-14 جماعتوں نے مل کر اپیل کر دیا ہے پوری دنیا میں کہ جناب جہاں. اچھا, اب آپ نے یہ مانگنے کا ذکر کر دیا تو اب آپ پلیز ایک میرا اور فکرہ سن لیں کہ اینجلینا جولی جب آئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان میں, جب وہ پاکستان آئی تھی سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے, ایک اسیسمنٹ کے لیے کہ پاکستان کو کتنی مدد درکار ہے. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, اینجلینا جولی کی پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہوئی یوسف رضا گیلانی سے. اینجلینا جولی نے بعد میں یہ انکشاف کیا کہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ پوری مشینری اس وقت پاکستان کی حکومتی مشینری سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وقف ہوگی, لیکن مجھے یہ جان کر انتہائی صدمہ ہوا کہ یوسف رضا گیلانی کی پوری فیملی پرائیویٹ جیٹ میں اس کو بلایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں اینجلینا جولی کے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے. اسی طرح جو ترک خاتون اول تھی انہوں نے ایک ہار دیا سیلاب متاثرین کے لیے, وہ یوسف رضا گیلانی نے اپنے پاس رکھ لیا بیش قیمت ہار, اور بعد میں ایف آئی اے نے اس کو ریکور کروایا. اس کی سٹوری کسی اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. اور یہی سر ہمارے سیاستدانوں کی کارکردگی ہے, یہ جو اپنی چھاتیوں پہ نا یہ جو حسن کارکردگی کے تمغے جو ہے نا, یہ تمغے ہیں جو ان حکومتوں کے سینوں پر لگے ہوئے ہیں. جو پاکستان کی عوام جب ایسی کوئی آفت آ جاتی ہے تو پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تلاش کر رہے ہوتے ہیں سہاروں کی دنیا سے, ایڈز اور کسی طرح ہماری امداد کوئی کر دے. ویورز, یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.